आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमार और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि मजहबी बड़े संगदिल होते हैं। कहीं चार मजहबी लोग मिलकर किसी एक आदमी को मार देंगे, किसी को जिंदा जला देंगे, संसार कर देंगे। किसी भी रिलीजन की तारीख उठा के देखें तो हमें ये मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं लोगों को मारते हुए, लोगों के साथ बुरा सलूक करते हुए नजर आएंगे। क्रिश्चियंस जो थे वो जादूगर और जादूगरनियाँ कह के विच हंट्स चलाते थे और लोगों को मार देते थे। यहूदी खुदा की डिसरिस्पेक्ट के ऊपर लोगों को संसार कर देते थे। मुसलमान जो है वो हाथ काटते हैं, गले उतारते हैं, संसार करते हैं। फिर इसी तरह हर किसी मज़हब में कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जो कि बहुत ही सख्त दिल बात होती है और इंसानियत से गिरा हुआ काम हमें मज़हब की वजह से होता हुआ दिखाई देता है। तो वैसे तो मैं अक्सर ही स्टीवन वाइनबर्ग का वो कॉल दोहराता रहता हूँ कि अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे लोग बुरे काम करते हैं, मगर अच्छे लोगों से बुरा काम करवाने के लिए मज़हब की ज़रूरत होती है। ये बात असल में बड़ी सच्ची है। मगर मज़हबों में ये संग दिली, ये सख्त दिली, ये पत्थर दिल होना कहाँ से आता है? मसला यह है कि मज़हब एक लंगा बंदा तौर तरीका बताते हैं, जैसे यहूदियत की एक शरीयत है, इस्लाम की एक शरीयत है, क्रिश्चियनिटी की एक पूरी की पूरी जूरिस्प्रूडेंस है जिसके मुताबिक कोई चीज़ अच्छी और कोई चीज़ बुरी कहलाती है। अब इस्लाम की तरफ अगर देखा जाए, इस्लाम क्योंकि सबसे आसान मिसाल है, इस्लाम की तरफ अगर देखा जाए तो इस्लाम क्या करता है? वो काफिरों और मुशरिकों के लिए अल्लाह की तरफ से हमेशा के लिए जहन्नम में डाले जाने के अजाब का जिक्र करता है। यानी ये कहता है कि काफिर तो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे और इन्हें इतना बड़ा अजाब दिया जाएगा, जिसकी वजह से फिर कोई आम मुसलमान यही समझता है कि जो भी कोई गैर मुस्लिम शख्स है जो कि काफिर है या मुशरिक है, उसे अल्लाह ने तो सज़ा देनी है। और अल्लाह ने उसे क्यों सज़ा देनी है? क्योंकि अल्लाह उससे सख्त नफरत करता है और अब वो खुद को समझता है कि वो अल्लाह का मानने वाला है, इसलिए वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इस शख्स से नफरत करता है। सिर्फ उस शख्स की पोजीशन से नफरत नहीं करता, उसकी रिलीजियस पोजीशन से, बल्कि उस शख्स से नफरत करने लगता है। और फिर जब नफरत बढ़ती जाती है तो उसकी जो शदीद तरीन या एक्सट्रीम फॉर्म होती है वो कत्ल और तशद्दुद यानी वायलेंस की शक्ल में सामने आती है। और यही वो चीज़ है जो दाश और तालिबान जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं वो करते हैं और वो कातलाना हमले और जालिम किस्म की मेंटालिटी को इन्फोर्स करते हुए हर तरफ नज़र आते हैं। इवन के नफ़रत में इतने आगे चले जाते हैं कि ख़ुद को भी दूसरों को मारने के लिए बम से उड़ा देते हैं ताकि दूसरे लोग मर जाएं। तो ये जो दूसरों को यानी काफिरों को और मुशरिकों को अल्लाह की तरफ से अजाब की जो ये नवीद सुनाई जाती है, मोमिनीन इनकी वजह से इसकी वजह से ये समझते हैं कि ये जो काफिर और मुशरिक हैं ये सिर्फ जहन्नम का ईंधन है, इनका और कोई काम नहीं है। दुनिया में 4 दिन जिंदा रहेंगे, दुनिया के मज़े उड़ाएंगे और आखिरकार जहन्नम में जाके जो है जलने लगेंगे। तो मगर इसके साथ साथ जो मज़हब का आखिरत का तस्वर है, यानी जो लाइफ आफ्टर डेथ है, वो भी एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का की आइडियोलॉजी है, क्योंकि उसके मुताबिक इंसान ये समझता है कि अल्लाह मियाँ ने जिसने इनको जहन्नम की झील में डालना है और हमेशा ये आग में जलते रहेंगे, तो इससे वो ये समझता है कि ये जो बहुत ज़्यादा शदीद सज़ाएँ जो क़यामत के बारे में और आखिरत के बारे में बताई जाती हैं, इंसानों को पीप खाने को दी जाएगी और उनको हमेशा के लिए आग में जलाया जाएगा, उनको फ़लाँ तरह की सज़ा दी जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इससे जो मजहबी आदमी होता है वो ये समझता है कि ये जितने भी गैर मजहबी या काफिर मुशरिक लोग हैं, ये तो बहुत ही घटिया और बहुत ही बुरे लोग हैं जिनको अल्लाह ने इतनी शदीद सजाएं देनी है। तो अगर हम इनसे दुनिया में कोई छोटी मोटी ज़्यादती कर भी देंगे तो इससे कोई बुरा नहीं होता। मगर सबकॉन्शियसली फिर क्या होता है कि यही जो सोच है जो कि मुशरिकों और काफिरों के साथ जो ज़्यादती है उसको दुरुस्त समझती है, वो फिर उनके ऊपर शदीद जुल्म भी करती है, उनको कत्ल भी कर सकती है और उनके बारे में एक पत्थर दिल रवैया रखने में बड़ी मदद करती है। और ये सिर्फ इस्लाम तक की महदूद नहीं है, दूसरे मज़हबों में भी ये बात है कि वो भी ये समझते हैं कि अगर ये हमारे देवताओं को नहीं मानते तो उनके देवताओं ने ना मानने वालों के लिए कोई ना कोई बुरी खबरें भी तो रखी होती हैं, उनकी वजह से वो क्या करते हैं, उनके साथ अगर बुरा सलूक हो भी तो उनको कोई दुखता नहीं है। तो आखिरत की सज़ाएं क्या करती हैं? इंसान को एक और भी चीज़ से करती हैं कि इंसान खुद भी एक साइकोटिक पेशेंट बन जाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरे छोटे छोटे कामों की इतनी बड़ी बड़ी सज़ा है। और ये जो एक एक जो फीलिंग ऑफ सिन है जो कि बड़ी शदीद होती है, ये भी इंसान को एक
جو ہے نا وہ بڑی شدید سائیکولوجیکل سچویشن سے دوچار کر دیتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے، اس لیے کیونکہ جس گناہ کی اتنی بڑی آخرت میں سزا ملنی ہے وہ اسے دوبارہ دوبارہ کرتے جا رہا ہے، اور اس کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، وہ کم سے کم ہو رہی ہے۔ اور لو سیلف اسٹیم والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں سے بڑی نفرت کرتے ہیں، وہ کبھی کسی سے حقیقتاً پیار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، وہ جتنی نفرت خود سے کرتے ہیں اتنی پھر دوسرے سے بھی کرتے ہیں۔ تو اسلام کی سزائیں کیا ہیں؟ انسان کا ہاتھ کاٹ دینا، کسی پہ کوڑے برسانا، کسی کو پتھر مار مار کے مار دینا، کسی کی گردن اڑا دینا۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ سب باتیں خدا کی انسان کے لیے نفرت کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان اس طرح کی سزاؤں میں بلیو کرنے لگتا ہے تو اس کی انسانیت اندر سے مرنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر ایک مذہب کا نظریہ رکھنے والے دوسرے مذہب کے نظریہ رکھنے والوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور جب ان کو دکھ دیتے ہیں تو ان کے دل میں کبھی بھی ان کے دکھ کا احساس اس لیے نہیں آتا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور جب یہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے اور اگر ہم ان کو سزا دے رہے ہیں تو ہم بیسیکلی خدا کی نظروں میں اچھے بن رہے ہیں۔ اس لیے انسان کانشیسلی اور سب کانشیسلی نفرت سے بھر جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ انسانیت کے جتنے جذبے اس کے دل میں ہوتے ہیں وہ اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، اور دوسروں کو چیر پھاڑ کے کھانے میں اسے لگتا ہے کہ وہ خدا کا بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر سے انسانیت کو نکال دیتی ہے، محبت کے جذبے کو نکال دیتی ہے، لو سیلف اسٹیم اور اوور جو رن ہوتا ہوا باربیرینزم ہے وہ انسان کے اندر جب مذہب بار بار انویسٹ کرتا رہتا ہے تو ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے، انسان ایک پاگل کتے کی طرح بن جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی کو کاٹ سکتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے۔ اور پھر صرف مذہبی لوگ یہی نہیں سمجھتے، مذہبی لوگ کسی سے بھی نفرت کو جسٹیفائی اپنی مذہبیت کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی یہ فلاں ہمارے فرقے کا نہیں ہے اس لیے وہ اس سے نفرت رکھیں گے، فلاں ہمارے مذہب کا نہیں ہے اس لیے وہ اس سے نفرت رکھیں گے، فلاں جو ہے وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتا، فلاں ہمارے خدا کو برا کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں دوسرے لوگوں سے نفرت کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے لیے اتنی سخت سزائیں ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی حق ہے کہ وہ ان کو یہ سزائیں دے، اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے، انسان ایک جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، اور جب وہ یوں بن جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے اصل میں، وہ ایک نفرت کا پروانہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں سے صرف نفرت کرتا ہے۔ مولویوں نے نفرت کے اس جذبات کو استعمال کرتے ہوئے کیا تک نہیں کیا، کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے اندر زندگی کی امید بھری ہوتی ہے ان کے اندر سے زندگی کی امید نکال کے اس کے اندر نفرت بھر دیتے ہیں، اور وہ آخر میں کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مار کے دشمنوں کو مارنے نکل کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے چار مشرکوں کو، کافروں کو مارنے کے لیے۔ یہ چیز کیا ہوتی ہے، یہ چیز اصل میں انسان کو یہ زومبی بنا دیتے ہیں۔ جب انسان زومبی بن جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ کسی کی گردن ہی کاٹ سکتا ہے۔ اس کو زومبی کو کیا ہوتا ہے، زومبی نے کچھ نہیں کھانا، کچھ اور نہیں کرنا، کوئی اس نے کھانا نہیں کھانا، کسی سے اس نے پیار نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ زومبی کیا کرتے ہیں، بس دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، یہ ان کے جسم، ان کے دل اور ان کے دماغ میں جتنے بھی خوبصورت جذبے ہوتے ہیں، جتنی بھی اچھی خواہشیں ہوتی ہیں، سب کو نکال کے صرف کافروں کو مارنے کی خواہش کو سب سے اوپر لے آتے ہیں، اور پھر ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر مرتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں، دوسروں کو بھی ساتھ لے کے مرتے ہیں۔ یہ وہ نفرت ہے جو کہ کلٹیویٹ کی جاتی ہے، اور جب یہ کٹتی ہے تو یہ کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی قائم نہیں رہنے دیتی، اس کی آگ سب چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لینے کے بعد سب کو مار دیتی ہے۔ تو اس نفرت کا علاج کیا ہے؟ اس نفرت کا علاج امید میں ہے، اور امید آپ کو آج یہ لگے گا کہ مذہب امید دیتا ہے، مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگ جو اس مذہب کی اس ایکسٹریم سچویشن سے دوچار ہوتے ہیں، جن کی مذہبی بیماری بہت بڑھ گئی ہوتی ہے، ان کو امید کس سے ملے گی؟ ان کو امید مذہب سے نجات سے ملے گی، ان کو امید زندگی میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزوں سے ملے گی جن کو مذہب نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کہہ دیا۔ ان کو ایک سٹرکٹ روٹین سے ہٹنے میں امید ملے گی، جب وہ اس کو چھوڑیں گے تو تبھی انہیں امید ملے گی۔ اگر وہ لوگ مذہب سے چمٹے رہیں گے تو ضرور خود کا حملہ آور بنیں گے، یا کسی کو مار کے خود مر جائیں گے۔ تو نہ اپنی زندگی گزاری نہ دوسرے کی گزارنے دی، دونوں ختم ہو گئے۔ تو اس طرح کے بچے جو کہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں بہت سارے پاپ کر لیے ہیں، کیونکہ مذہب نے انہیں بتایا کہ انہوں نے بہت سے پاپ کر لیے ہیں، اور وہ کبھی بھی خدا کی آنکھوں میں اچھے نہیں بن سکیں گے جب تک وہ کسی کو قتل نہ کریں۔ یہ انہوں نے سکھایا ہے ان کو، مگر
خدا کی آنکھوں میں اچھے بننے کے بجائے اگر آپ خود کی آنکھوں میں اچھے بنیں اور خود اپنے آپ کو اپنے پیمانے کے مطابق تولنا شروع کریں کہ زندگی بڑی خوبصورت ہے اور آپ نے زندگی میں خود کچھ حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، زندگی میں کچھ سیکھنا ہے. اور سیکھنا صرف مذہبی کتابوں سے نہیں ہوتا، سیکھنے کے لیے اور بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ہنر سیکھ سکتے ہیں، آپ ڈرائنگ سیکھ سکتے ہیں، آپ آرٹ سیکھ سکتے ہیں، آپ گانا سیکھ سکتے ہیں، آپ بجانا سیکھ سکتے ہیں، آپ ناچنا سیکھ سکتے ہیں، آپ ہنسنا سیکھ سکتے ہیں، آپ بولنا سیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی اسپورٹ سیکھ سکتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں. زندگی میں کسی بھی ایک چیز کی زیادتی زہر ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا اوور ڈوز زہر ہی ہوتا ہے. تو مذہب کا اوور ڈوز جو ہے وہ بہت خطرناک زہر ہے، وہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. 5 وقت نمازیں پڑھتے رہو گے اور خدا کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا ہے ہی نہیں ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے جتنی بھی نمازیں پڑھ لو کیسے خوش ہوگا؟ وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہے نہیں ہے. وہی 5 وقت دن میں اگر آپ اپنی کوئی ایسی چیز کر لیں جس میں آپ کا دل کر کے خوش ہوتا ہے تو آپ کو ضرور اچھا لگے گا، چاہے آپ میوزک ہی کیوں نہیں سن رہے ہو. مذہب کیا میوزک کو بھی آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ان اینڈ آپ ایک زومبی بن جاتے ہیں جس کو صرف اور صرف دوسرے کی گردن کاٹنے میں انٹرسٹ ہے، جو کہ اگر وہ کسی کی گردن نہیں کاٹ رہا تو وہ دن رات یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کون سا ماں بہن بھائی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، کون کتنا اسلام فالو کر رہا ہے، کون کتنی کرسچینٹی فالو کر رہا ہے، کون کتنا ہندو مت فالو کر رہا ہے. وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں اور ہر وقت دوسرے کو ٹوکتے رہتے ہیں، خود بھی مریض، دوسرے کو بھی مریض، گھر کا ماحول خراب، ساری چیزیں کرتے کرتے ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ خود زندگی میں کچھ کرتے ہیں، نہ وہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. ان دا اینڈ جب وہ خود ناکام زندگی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اور زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا ان سے خوش نہیں ہے اس لیے وہ ناکام ہے اور دنیا کامیاب ہوتی جا رہی ہے. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا بہت سا ٹائم مذہب میں ضائع کر رہے ہیں، مگر دنیا وہی ٹائم کام میں لگا رہی ہے، اس لیے دنیا کامیاب ہے، وہ ناکام ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کیا ہے کہ مذہب جس طرح سے بھی انسان کے دل کو سخت کرتا ہے، وہ چاہے کافر کو غلط کہہ کے کرتا ہے، چاہے دوسرے کے دیوتا کو غلط کہہ کے کرتا ہے، چاہے اپنے دیوتا کو سچا مان کے کرتا ہے، چاہے یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے خدا نے کہا ہے اس کے مطابق 100% چلنا ہے. حالانکہ انسان دنیا میں کوئی چیز، ریالٹی میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. کتابوں میں، کاغذوں میں، ہوائی خیالی باتوں میں چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں، مگر ریئل ورلڈ میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اور دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا. سبھی انسان اپنی اپنی کمزوریاں ان کی ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں، ایموشنل غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان کرتے ہیں. مگر انسان کو کبھی بھی اپنے لیے جو خدا کے جو جھوٹے خدا کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق اگر اپنے آپ کو تولنے لگے تو پھر وہ ضرور پریشان ہی رہے گا. اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے، صرف انسان بننے کی کوشش کریں، فرشتہ نہ بنے. نہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ فرشتے کوئی نہیں ہیں، اور جو چیز نہیں ہے اس سے زیادہ اعلیٰ آپ کبھی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ تصور کی جو چیز ہے، وہ ریئل جو چیز ہے، وہ کبھی بھی تصور کی چیز سے زیادہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. کبھی بھی آپ اس سے اچھے نہیں بن سکیں گے. ان دا اینڈ آپ خود سے لڑ رہے ہیں. بس آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر ایک کنفلکٹ چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ جو خدا کا سٹینڈرڈ ہے ٹھہرایا ہوا، جو جھوٹے خدا کا سٹینڈرڈ ٹھہرایا ہوا ہے، آپ ہمیشہ اسے میٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور آپ مسلسل ناکام ہوتے رہتے ہیں. اور جب آپ مسلسل ناکام ہوتے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی لو سیلف اسٹیم گرنے لگتی ہے. جب آپ کی سیلف اسٹیم گرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ وینجفل ہو جاتے ہیں، آپ غصے کا شکار رہتے ہیں، آپ خوف کا شکار رہتے ہیں. کیوں؟ جس آدمی کی سیلف اسٹیم گرتی ہے وہ خوف کا شکار رہتا ہے. سیلف اسٹیم کیسے گرتی ہے؟ آپ بار بار ناکام ہوتے ہیں. اور سب سے آسان میتھڈ ہے، مذہب جو ہے وہ انسان کے فیلئر کے اوپر پرے کرتا ہے. کیسے؟ کہ ایک سٹینڈرڈ آپ کو بتایا کہ آپ نے پورا سال 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور آپ جب نہیں پڑھ پاتے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو بہت غلط انسان ہوں. اللہ نے 5 وقت نماز اسی لیے انسان کو کہی تھی کیونکہ وہ پڑھ سکتا تھا، مگر جب وہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ سمجھتا کہ میں ایک ناکام انسان ہوں، میں ایک بیکار انسان ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو اس کی سیلف اسٹیم گرنے لگتی ہے. جب اس کی سیلف اسٹیم گرنے لگتی ہے تو اس کے اندر ناکامی کا خوف اور بڑھ جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ دل سے کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ نا امیدی پیدا کرتی ہے. اس نا امیدی کا علاج پھر یہ مذہبی ملا وغیرہ کس چیز میں کرتے ہیں؟
بھائی ویسے تو تم دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، جہاد سے اعلیٰ کوئی کام نہیں ہے، اس لیے جہاد کے لیے نکلو۔ وہی 14 13 15 سال کے 20 سال کے بچوں کو کشمیر بھیج دیتے ہیں مرنے کے لیے، افغانستان بھیج دیتے ہیں مرنے کے لیے، کوئی خود کش حملہ آور بن جاتا ہے صرف اس لیے کہ زندگی میں ناکامی در ناکامی نہ در ناکامی سامنے کھڑی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ مذہب بھی ہے، کیونکہ مذہب نے آپ کی سیلف اسٹیم کو گرا دیا، مذہب نے آپ کے اندر نفرت بھر دی ہے، اور ان دا اینڈ کیا ہوا ہے؟ اسی نفرت کا شکار ہو کے مولوی نے اس نفرت کو یوز کر کے آپ کو جہاد پہ بھیج دیا، آپ خود کا حملہ آور بن گئے، آپ کشمیر لڑنے چلے گئے، اگر آپ کابل لڑنے چلے گئے، آپ لڑتے لڑتے مر گئے۔ تو بیسیکلی آپ کو کس نے مارا ہے؟ آپ کو مذہب نے مارا ہے۔ کل کسی نے فیس بک پہ پوچھا کہ دنیا میں غیر مسلم لوگ ہی زیادہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک بڑا سادہ سا جواب ہے کہ دنیا میں مسلمان ہی کیوں سب سے زیادہ خودکش حملے کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو ضرور مل گیا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، آداب۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔